अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सेशन की शुरुआत हम सूरह अल-निसा की आयत नंबर 19 यानी 19 से करेंगे। चलिए तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु निस्साअ करहा वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्ना बिलमाअरूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलुल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। ए ईमान कबूल करने वालों, यानी अम्न के ज़मानती बनने वालों, तुम्हारे लिए इजाज़त नहीं कि तुम औरतों के वारिस बन जाओ उनकी नापसंदीदगी के बावजूद, यानी ज़बरदस्ती, और उन्हें रोक कर रखो ताकि उन औरतों के दिए हुए माल में से कुछ रोक लो। इस ज़्यादती की इजाज़त है अगर वो खुले अंदाज में फहश बेहयाई कर लें, और उन औरतों के साथ मारूफ तरीके से ज़िंदगी बसर करो। फिर अगर तुम उनको नापसंद करो तो मुमकिन है शायद तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारा खैर रख दे। ये इसी आयत का हिंदी ट्रांसलेशन है। यहाँ इस आयत में मजमूई तौर पे दो चीज़ें कही गई हैं, और ये हर आयत में हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें बड़ी अपने आप पे हुक्म के तहत दायरे में आती हैं, कुछ चीज़ें हैं वो गाइडेंस के दायरे में आती हैं, हिदायत और रहनुमाई के दायरे में आती हैं। एक तो आम हुक्म है कि किस तरीके से मामला किया जाएगा अगर फहश मुनकरात देखे जाएँ, तो वहाँ पे किस फहश का मतलब गुनाह खुले हुए देखे जाएँ, तो वहाँ पे क्या अपनाना चाहिए तरीक़ा, उसकी तफ़सील है। देखिए, उसके बाद में जो चीज़ यहाँ बयान की गई है, जिस पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें फ़ोकस करने की, एम्फसाइज़ की ज़रूरत है, वो है आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़। एक अगर इन तीनों को अलहदा कर दिया जाए, आशिरू ये हुक्म दिया जा रहा है कि उनके साथ में गुज़र-बसर करो, ज़िंदगी गुज़ारो। हुन्ना उन ख़वातीन, ये जो हुन्ना है, ये असल में थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लुरल के लिए है, उन सब के साथ में, उन औरतों के, ख़वातीन के साथ में। कैसे ज़िंदगी गुज़ारी जाए? मारूफ़ के ज़रिए से गुज़ारी जाए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि किस तरह से हमें एक आम तरीके से औरतों के साथ सलूक करना चाहिए। इसे और समझने के लिए ज़िंदगी में मर्द और औरत के जो ताल्लुकात की इब्तिदा होती है, वो शादी से होती है, और ज़िंदगी अच्छी गुज़र गई तो फ़बीहा, और नहीं अच्छी गुज़री तो बीच में अगर अलहदगी होती है, तो वो भी एक सूरत बनती है, जो कि समाज में भी एक्सेप्टेबल है और ऐसा होता है। इन तमाम हालतों में जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जितने भी रोल इंसान प्ले करता है एज़ अ हस्बैंड वाइफ, वहाँ पे मारूफ़ का लफ्ज़ बाकायदगी के साथ में कुरान में मेंशन है कि अगर तलाक भी हो गई है, अलहदगी की सूरत भी है, तो उस सूरत में भी मारूफ़ के साथ में एक दूसरे से अलहदा हो। मारूफ़ कहते किसे हैं, ये भी समझ लेने की ज़रूरत है। मारूफ़ के मुकाबले में कुरान ने मुनकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मुनकर कहते हैं वो चीज़ें जो नापसंदीदा हों, यानी कि अल्लाह की नज़र में वो नापसंदीदा हों, और अल्लाह की नज़र में जो भी चीज़ें नापसंदीदा है, यकीनी तौर पे वो इंसान के लिए उसमें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान है, दुनियावी भी और उखरवी भी। तो गोया यहाँ पे मारूफ़ का मतलब हुआ अहकाम खुदाबंदी, अहकाम इलाही, और वो तमाम चीज़ें जिससे कि इंसान की ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाता है, उन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ज़िंदगी बसर करनी चाहिए औरतों के साथ में। तो इसका जो दूसरे मुस्बत पहलू निकल के आते हैं हम आम अंदाज़ में, कि जो तकलीफ़ की सूरतें होती हैं, ज़हनी कुफ़्त देने की सूरत होती है, ज़हनी ईज़ा पहुँचानी, जिस्मानी ईज़ा पहुँचानी, इन तमाम तरीक़ों से इंसान को बहर सूरत बचने की ज़रूरत है इस आयत के हुक्म में। अब उसके बाद एक और चीज़ है, कई मर्तबा इंसान मजबूर होता है एक साथ रहने पे, और अलहदा नहीं हो सकता है, बहुत सारे हालात और कवायद और कंडीशंस होती हैं। तो उस सूरत में ये है कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। मुमकिन है तुम डिसलाइक करो, लेकिन नतीजे के एतबार से बहुत बेहतर हो। वो नतीजा इस अलहयात दुनिया में हो सकता है जिसको हम जी रहे हैं, या फिर दारुल आखिरा में अज्र व सवाब की शक्ल में हो सकता है, जो कि यहाँ की ज़िंदगी के बाद आने वाला है। सही फरमाया आपने। इसमें पहली चीज़ जो है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू से एड्रेस किया गया है, जिसको हमने ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि यानी अमन के ज़मानती बनने वालों। तो यहाँ मैं एक दफ़ा फिर इस चीज़ को दोहरा दूँ, रीइटरेट कर दूँ कि ईमान में मादा अमन का है, अलिफ मीम नून का,
اور مومن کہتے ہیں امن کے ضمانتی کو، یعنی گارنٹر آف پیس. اور اللہ پہ ایمان لانا، اس کے ملائکہ پہ، کتابوں پر، اور تمام چیزیں کی تفصیل شروع میں سورہ بقرہ میں آ چکی، بیچ میں بھی ہم نے دہرایا. یعنی اللہ پہ ایمان لانا، اس کتاب پہ ایمان لانا، اگر میں مختصراً کہوں نبیوں پہ ایمان لانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس نظام میں اللہ کے چلے گئے جس کی بنیاد امن ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا نظام پوری کائنات کا امن پہ بیسڈ ہے، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں وہ بنیادی طور سے امن کے ضمانتی بن جانے چاہیے. یعنی دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام دیم، کیونکہ مومن اس کو کہا جاتا ہے جو امن کا ضمانتی ہو. اب ان لوگوں کو جو امن کے ضمانتی ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث مت بن جاؤ، بنا یعنی ان کی ناپسندیدگی کے باوجود. تو یہ نقطہ بہت اہم ہے، اہم اس سینس میں کہ اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نکاح میں، شادی میں جب ہم رشتے بناتے ہیں اور کرتے ہیں نئے گھرانوں میں، خاندانوں میں، یا ایون اپنے واقف کاروں میں، تو لڑکی کی منشا بہت ضروری ہے. ہماری جو یعنی شروع سے مردانہ سماج کے طریقے چلے آئے ہیں، جس میں ہم نے بہت سے گھروں میں، یعنی میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، کہ مرد کی حیثیت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کسی زمانے میں کہا جاتا نا کہ مجازی خدا، کہ دنیا میں اگر کسی کو خدا کا رتبہ ملتا تو وہ شوہر کو ملتا، کہ والد صاحب جب گھر میں آ گئے تو سناٹا ہے، کرفیو ہے، کوئی بول نہیں سکتا، سب ادھر ادھر بھاگ گئے بچے، اور جو بڑے بچے تھے وہ فوراً کھڑے ہو گئے ان کی خدمت کے لیے، ان کو پذیرائی کے لیے. ایسے سماج میں یہ اب کم ہوا ہے، لیکن آج بھی ہے، یعنی میل ڈومیننس اور مرد کی بات بلا اس کے کہ وہ صحیح و غلط. تو اس مردانے سماج میں اسلام کے آنے کے بعد بھی آج کل میں کہتا ہوں، اس وقت تو جب تک لوگ قرآن سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، لوگوں کے کردار اس حساب سے ہوا کرتے تھے. آج اگر صرف اس نقطے کو سمجھیں تو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ قرآن پیچھے ہے اور مردانیت آگے ہے. یہ ہر گھر میں ہے، میجورٹی میں کہوں گا، ہر گھر میں تو خیر مناسب نہیں ہے کہنا. کہیں کہیں پہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ نے جیسی زندگی گزاری اللہ کے احکامات کے عین مطابق خود بھی ویسی گزارنا چاہتے ہیں. تو ایسے گھروں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے رشتے کر دیے جاتے ہیں اور ان کی رائے نہیں لی جاتی. اب گنجائشیں کچھ ہیں، کچھ پتہ لگ جاتا ہے یا بتا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کوئی ان کا وارث نہیں بن جائے گا. یہ بات بڑوں پہ بھی ہے اور کسی فرد کے اوپر بھی ہے، کوئی زبردستی کسی عورت پہ قبضہ جمانے کی کوشش کرے، یعنی زبردستی اس سے شادی کرے. تو یہاں اس میں سمجھنے کی بات یہ کہ کنڈیشن، انسانی سماج بہت پیچیدہ ہے، کنڈیشنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جو گائیڈنگ پرنسپل ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ خاتون کی، لڑکی کی، عورت کی پسندیدگی بہت ضروری ہے. اگر وہ پسند نہیں کرتی کسی رشتے کو تو وہ رشتہ اس کا نہیں کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اس کو ایسی سچویشن کبھی آتی ہے تو ہم اسے ٹیکل کیسے کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں تھوڑا تفصیل سے بات کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ گھر میں ماحول اس طرح کا ہو کہ ہر ایک کو اس کے یعنی جو ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو اور حقوق کا بھی احساس ہو. بچپن سے والدین کا جو رشتہ ہے بچوں کے ساتھ وہ تمیز، تہذیب اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی دوستانہ ہو. کیونکہ دوستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بھونے مذاق یا بے تابے ہو رہی ہے، نہیں، آپ بے تکلف ایک دوسرے سے اپنی بات ایکسپریس کر سکتے ہیں پورے ادب تہذیب کے دائرے میں، جو سلیقے مند ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کو سکھاتے ہیں. لیکن ان کو یعنی آزادی ہوتی ہے اپنی بات کو کہنے کی، اپنی بات کو رکھنے کی. یہ ماحول اگر چلتا رہتا ہے تو پھر ایسی سچویشن میں اگر ایک رشتہ مناسب سمجھتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کی لڑکی منع کرتی ہے تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں کہ دیکھو اس وجہ سے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن فیصلہ اسی کا ہوگا. اگر آپ اسے کنوینس کر پاتے ہیں اور وہ اپنی اپروول دیتی ہے
پسندیدگی بتاتی ہے، راضی ہوتی ہے، ظاہر کرتی ہے پسندیدگی، تو اس رشتے کو آگے لے کے چلیں، ورنہ اس پہ یعنی قرآن منع کرتا ہے کہ عورت کی پسند کے خلاف شادی نہ ہو۔ دوسرا حصہ اس کا اسی آیت کا، کیونکہ دو باتیں اس میں بہت اہم کہی گئی ہیں، اور انہیں زبردستی روک کے بھی مت رکھو۔ اب یہ روک کے رکھنے کی کیا بات ہے کہ شادی کے بعد اگر جب میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور کچھ اختلافات اس نوعیت تک پہنچ گئے کہ بات علیحدگی کی ہونے لگی یا ہو گئی، شروعات ہو گئی طلاق کی، تو ایسے میں مرد جو مال عورت کو دے رکھا ہے اس کو لینے کی دھمکی دے کے اس کو زبردستی روکنے کی کوشش نہ کرے کہ تم اگر طلاق لے کے چلی گئی یا تم الگ ہو گئی تو یہ سارا مال جو میں نے تمہیں دیا ہے تمہیں واپس دینا ہوگا، تمہیں میرا مہر کا رقم دینی ہوگی، وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی بھی طرح کا بھی نہ اس دیے ہوئے مال کو آپ روکیں، نہ اس کی دھمکی دے کے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب ان دونوں آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ عورت کی فری ول کو قرآن ریکوگنائز کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ نظر میں رکھنے کے لیے ہمیں تاکید کرتا ہے کہ اگر ان کی مرضی نہیں ہے تو ان کو نکاح میں مت دو کسی کے، نہ کوئی لے اپنے، منشا نہیں ہے اگر خاتون کی، اور دوسری یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے الگ اب ہونا چاہ رہی ہے تو اس کو دھمکا کے روکو مت۔ اچھا، اس کے بعد دھمکی کا انداز اور کیا ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم تمہیں مال نہیں دیں گے۔ اس میں ایک نقطے کی جو وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ کوئی عورت کھلے عام بھی ہے کہ کام کرتی ہے، تو اس کنڈیشن میں قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو جو مال دے رکھا ہے وہ اسے لے لیں، ورنہ جو مال، اور یہ آگے بھی آئے گا سورہ نساء میں اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ بات قرآن نے کہی ہے کہ کہیں پہ اگر علیحدگی کی بھی بات ہو جاتی ہے اور وہ پوری قرآنی طریقے سے ہوتی ہے، یعنی وہ طلاق قرآنی طریقے کے حساب سے ہوتی ہے، جو ایک نشست میں ایک یا 3 دفعہ دے کے، یعنی نہیں 3 سمجھی گئی، جو قرآن طریقہ بیان کرتا ہے، جو کافی وقفے تک پھیل جاتا ہے جا کے، اور جس کی شروعات بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کے مفاہمت کی کوششوں سے ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر کہیں طلاق طے ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پورے مراحل سے گزر جاتی ہے اور سیپریشن والا وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت کے لیے بھی قرآن نے مردوں کو منع کیا ہے کہ جو مال دے چکے اسے واپس پکڑ لو۔ تو یہ قرآن کا انداز ہے اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اگلا نقطہ اس کے جو ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی عورتوں کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق۔ جیسا آپ نے بہت اچھا اس بات کی وضاحت کری کہ معروف طریقہ کیا ہے۔ معروف طریقہ وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اب اللہ کے احکامات پبلک ڈیلنگ کے جو ہیں، لوگوں سے بات چیت کے، اخلاق کے، معاملات کے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ بھی لاگو ہوتی ہیں، ان عورتوں کے ساتھ بھی لاگو ہوتی ہیں۔ دوسری ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم یعنی دیکھیے بچپن سے یا جب بھی سمجھدار ہو بچہ، اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ شادی کیوں کرتا ہے۔ شادی کا مقصد صرف کچھ جذبات کی تسکین یا اولاد کو پیدا کرنا نہیں ہوتا، یہ ہے اپنی جگہ، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن بہت اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ہم سفر اور ہم خیال ملتا ہے جس سے آپ ہر اچھی بری چیز کی ہر موقع کے حساب سے مشورہ کر سکتے ہیں، یعنی جسے صحیح معنوں میں زوج کہا جاتا ہے، یعنی جوڑا، پارٹنر۔ اب آپ پارٹنر کیسا دیکھیں گے؟ ایک اگر مان لیجئے 5 فٹ کا بانس ہے اور آپ اس جیسا دوسرا ٹکڑا ڈھونڈیں گے تو آپ 5 فٹ کا ہی تو بانس دیکھیں گے نا ایک، یعنی فزیکلی بھی اس میں یکسانیت۔ انسان کے معاملے میں چونکہ شخصیت بھی آ جاتی ہے، لہذا سوچ اور شخصیت کا، فکر کا ملنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے اور کی جاتی ہے، جو سمجھدار گھرانے ہیں اور لوگ ہیں، کہ ہم جن خاندان میں رشتہ کریں ان کی سوچ ہماری جیسی ہے یا الگ ہے۔ اس لیے کبھی کبھی پروفیشنز بھی ایک سے دیکھے جاتے ہیں کہ بھئی
جو ایک سے پروفیشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر کے ماحول اور زندگی کے انداز ایک سے ہوتے ہیں، بچے اسی طرح کی تربیت یافتہ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی جوڑا ملنا چاہیے، اس میں کہیں بہت سی غلط باتیں بھی آتی ہیں کہ جس میں کچھ لوگ کاسٹ کو اور کہ کس برادری کے ہیں، کیا خون ہے، یہ سب چیزیں ہیں جو بہرحال جس کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. کسی بھی طرح کی غیر انسانی اور نا برابری والی چیز کو ہمیں قطعی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن نے خود ڈیفائن کیا ہے کہ یہ اس لیے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اس میں کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا کہ کسی کاسٹ کو ہم اپنی سمجھ لیں کہ صاحب میری جو برادری ہے وہ بہت اونچی ہے اور دوسری برادری نیچے ہے، کیونکہ قرآن نے ڈیفائن کر دیا ونس فار آل کہ اللہ کے یہاں عزت اور قربت اس کی ہے جو تقوی میں بہتر ہے. تو ہمارا بھی کرائٹیریا تقوی ہونا چاہیے، اور جو تقوی میں ہوگا، جو متقی لوگ ہوں گے، وہ ظاہر اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوں گے، تو انسان کو کاسٹ یا برادری یا مسلک کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کریں گے. وہ دوسرے خاندان میں بھی دیکھیں گے کہ ان کی کیفیت تقوی کی کیا ہے، یہ کتنا قرآن کو سمجھتے ہیں، کتنے اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، کیا ان کی کیفیت ہے. تو بہرحال ایسے جوڑ دیکھ کے جب بنائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک رفیق حیات، جیسے اردو میں کہا جاتا ہے، لائف پارٹنر، اپنے ایک ساتھی کو جب چنا تو لازمی ہے کہ اس ساتھی کے ساتھ ہمارا فری ڈسکشن ہو اور ہم اپنے معاملات کو اس سے ڈسکس کریں. یہ پہلی اسٹیپ ہے کہ جب دو لوگ ملتے ہیں، مرد اور عورت، اگر ان کے بیچ میں اس طرح کی ایکویشن ڈے ون سے بنتی ہے کہ وہ فریلی ایک دوسرے سے مشورے بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور اگر اس سے کچھ ان کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو دلیل کی بنیاد پہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں، تمہارا یہ پروپوزل جو ہے اس میں مجھے یہ کمی لگتی ہے. یعنی دونوں میں کھلے ذہن ہو، انا کی کیفیت نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ میں شوہر ہوں، میں مرد ہوں، میری بات سنی جائے. عورت یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو دب کے رہنا ہے، میں عورت ہوں، کیونکہ یہ بالکل غیر قرآنی، باطل اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ خیالات ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ہونے چاہیے. اس طریقے سے اب آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ رہتے ہیں تو یہی معروف طریقہ ہے. اس کو عزت دیجئے، قرآن نے عزت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ اچھی بات کیجئے، دل آزاری مت کیجئے، خدمت کے جذبے دونوں کے بیچ میں باہم ہوں. تو یہ یعنی اس کو میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی آپ غلط طریقے سے، جس میں مرد حاکم بنا ہوا ہے، عورت کے ساتھ غلط انداز سے بات کرتا ہے، کوئی بات وہ پوچھے تو صحیح انداز سے جواب نہیں دیتا، جھڑکتا ہے، غصے میں رہتا ہے، سارا غصہ اس کے اوپر اتارتا ہے، اور کہیں کہیں تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ مار پٹائی بھی کرتے ہیں، یعنی فزیکل اسالٹ بھی کرتے ہیں عورت کے اوپر. اس میں ایک بڑی اہم بات یہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایسے ماحول میں بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. تو گھر میں اگر آپ اس طرح کی حرکت مرد کر رہے ہیں، عورت کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، اچھی بولی نہیں بول رہے، تو اسی گھر کے پلے ہوئے بچے ہوتے ہیں، خاص طور سے لڑکے، جو کبھی عورت کی عزت کرنا نہیں جانتے. آج سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی عزت بہت کم ہو رہی ہے. یہ کوئی میوٹیشن نہیں ہے، جیسے سائنس میں ہوتا ہے نا سڈن چینج، جس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں. یہ میوٹیشن نہیں ہے، اٹ ہیز ایوالوڈ. یہ ارتقا ہوا ہوا طریقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ سماج کے اندر صدیوں سے مرد کا ڈومیننس چلا آ رہا ہے. مرد سمجھتا ہے مجھے ہر چیز کا حق ہے، میں عورت کو نکال کے باہر پھینک سکتا ہوں، میں اس کو طلاق دے سکتا ہوں، میں اسے مار پیٹ کر سکتا ہوں، میں سارا غصہ اسے اتار سکتا ہوں. اور ہمارے یہاں جس طرح سے نشے آج کل بڑھ رہے ہیں اور عام ہو رہے ہیں، تو نشہ کر کے پھر عورت کے ساتھ مس بہیو کرنا، اس کو مارنا پیٹنا، یہ ایک نارم بنا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلاس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اگر بہت لوور کلاس میں یہ چیزیں دکھتی ہیں تو اپر کلاس میں بھی دکھتی ہیں، مڈل کلاس میں بھی دکھتی ہیں. تو یہ ہر کلاس میں پھیلی ہوئی چیزیں، کیوں؟ یہ ایک نفسیات ہے جو مرد کے اندر بیٹھ گئی ہے. ادھر عورت کے اندر یہ نفسیات بیٹھ گئی ہے کہ مجھے تو سننا ہے. لیکن اب جیسے جیسے تعلیم بڑھ رہی ہے لڑکیوں میں، تو انہیں اس کے لیے ان کے ہاں ریزسٹنس میں ملتا ہے، وہ مخالفت بھی کرتی ہیں، اسٹینڈ بھی لیتی ہیں. اسی لیے اب طلاق کے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیورس بڑھ رہی ہے. تو
تو یہ سب اسی چیز کی وجہ ہے کہ آپ جب ایک آدمی کو عزت نہیں دیں گے، اسے اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، یعنی معروف طریقے سے جو قرآن کا حکم ہے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے، تو وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوگا، اور اس سے نہ صرف آپ کی زندگی خراب ہوتی ہے بلکہ آپ کی اگلی نسلوں کی بھی خراب ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ کے جواب دہ ہیں، کیونکہ ہر نیا انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے اندر کچھ صلاحیتیں لے کے آتا ہے، اور والدین اگر اس کی صلاحیتوں کو، اس پوٹینشلز کو ڈیولپ کرتے ہیں اچھی گرومنگ کر کے، تو سوسائٹی کو ایک اچھا انسان ملتا ہے جو پتہ نہیں کس طرح اور کس لیول پہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرے، اور ہمیشہ کے لیے ایک نشانی بھی بن جائے اور یاد رہنے والی چیز اور شخصیت بھی بن جائے، لیکن منحصر کب ہے کہ اس کی صحیح گرومنگ ہو، ماں باپ اس پہ توجہ دے کہ صحیح تربیت دیں۔ اس کے برعکس اگر ماں باپ صحیح تربیت نہیں دیتے، آپس میں لڑائی جھگڑے، بدتمیزیاں، گالم گلوچ، گفتار کی خرابیاں وہاں دیکھنے میں آتی ہیں، تو اس کے اثرات بچوں پہ آتے ہیں، اور وہ بچے جب ان کی زندگی خراب ہوتی ہیں تو اس میں ماں باپ کا بھی رول ہوتا ہے، اس کے گناہ گار ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے نامہ اعمال میں بھی یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ انہوں نے شخصیتوں کو کیسے خراب کر دیا، پوری طرح سے ڈیولپ نہیں کیا۔ اگر آپ معروف طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی بہتر ہوگی، آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں گے، کیونکہ ایک دوسرے کی آپ عزت کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں گے، اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ ایسے ماحول میں جو بچے بنتے ہیں، جو پلتے ہیں، ان کی شخصیت دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ اسی کے لیے ایک بہت، جیسے کہیے کہ کنسولیشن کے لیے یا انکریجمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ پھر اگر تم ناپسند کرو، یعنی ان میں اگر کوئی چیز ہے ایسی، ان میں یعنی فزیکلی کوئی چیز ایسی ہے، شکل صورت میں، جسم میں، قد قامت میں، جس کو آپ پسند نہ کرتے ہو، یا ان کے مزاج میں ہے، ایٹیچیوڈ میں کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سارا خیر رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس کے پیچھے میسج کیا ہے، کہ اگر آپ کو اپنے پارٹنر کی، عورت کو مرد کی یا مرد کو عورت کی، اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے کوئی خیر رکھ دیا ہو۔ ایک اس میں سب سے اپیرنٹ ویو تو یہ لگتا ہے دیکھنے کا کہ جب بھی آپ کو اپنے پارٹنر میں کوئی چیز ٹھیک نہیں نظر آتی اور آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کا ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا پارٹنر شارٹ ٹیمپرڈ ہے اور آپ نے یہ برداشت کر لیا، یہ سیکھ لیا کہ اگر یہ شارٹ ٹیمپرڈ ہے تو مجھے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، کول رکھنا ہے، تو یہ جو آپ کی ہیبٹ بنے گی، جو ڈیولپ ہوگی، پوٹینشیل ایک آپ کا ڈیولپ ہوگا، یہ آپ کو گھر سے باہر بھی کام کرے گا، یہ گھر سے باہر بھی مدد دے گا۔ یعنی گھر کے اندر کے چیلنجز جو ہیں انہیں بھی آپ ایک اپارچونٹی بنا لیں گے، تو آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ ہوگی، آپ کی شخصیت کی گروتھ ہوگی، جو آپ کو کام آئے گی۔ کیونکہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی ہے، اور کیا پتہ اللہ نے اس میں کچھ خیر رکھ دی ہو، تو اسی انداز کی خیر ہو سکتی ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے جو میں نے یہاں ڈسکس کری۔ تو اس آیت میں یہ بہت جامع آیت ہے جو ہمیں بہت کلیئرلی یہ بتاتی ہے کہ عورت کی مرضی کو قرآن نے جو صحیح مقام ہے، جو صحیح حق ہے، وہ دیا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی شادی بھی مت کرو، اور اس کی مرضی کے خلاف اس کو نکاح میں روک کے بھی مت رکھو، اور جو مال اس کو دے چکے ہو اس کے لینے کے لیے جھوٹے بہانے بھی نہ بناؤ، اس طرح کے کہ بھئی یہ تو یعنی بگڑ گئی ہیں اور بدچلنی ہوئی ہیں، اس وجہ سے اس الزام سے ان کا مال رکھنے کی کوشش کرو، اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، یعنی وہ طریقے جو اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے ریکمینڈڈ طریقے ہیں، طور طریقے، اخلاق، کردار، معاملات، جس کو قرآن بتاتا ہے اس طرح سے معاملات ان کے ساتھ رکھو، اور اگر کہیں پہ کچھ ان میں کمی دکھتی ہے تو اس کو بھی خوشی سے ایکسیپٹ کرو، کہ ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی بھلائی رکھی گئی ہو۔ میرے خیال میں طارق صاحب ہم یہاں آج کے سیشن میں رکتے ہیں، مناسب ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔